आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं PSR एप्पल टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे हमा जहज शख्सियत के मालिक एहसन खान की, जिन्होंने हिंदुस्तान के कई शोबेजात में अपनी खिदमत अंजाम देते हुए ख़ुद को मनवाया। ताहम उनके खिदमात पर एक ताज़ियती इजलास मुनक़्क़द करते हुए मशहूर और मारूफ सहाफ़ी जनाब कबीर सिद्दीकी ने बताया कि उनकी खिदमत नाकाबिल फ़रामोश हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ़ सहाफ़ी हज़रात ने अपने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए एहसन खान को खिराज अक़ीदत पेश किया। क्या है ये मामला, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये ख़ास रिपोर्ट। इस बेसबात दुनिया में न जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो बेमकसद ज़िंदगी गुजारते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इसी दुनिया में चंद ऐसी अनमोल हस्तियाँ भी होती हैं जो कि ऐसी ऐसी बेमिसाल खिदमत सर अंजाम देती हैं कि रहती दुनिया तक उनका नाम अमर हो जाता है। ऐसी ही अनमोल शख्सियात में एक नाम एहसन खान का है, जो उन तमाम लोगों के लिए मशाल राह है जो मसाइल की ज़्यादती और वसाइल की कमी का रोना रो रो कर तरक्की माकूस की जानिब सफ़र कर रहे हैं। एहसन खान 15 जनवरी 1957 को उत्तर प्रदेश के क़िस्बे खुर्जा में पैदा हुए और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से LLM करते हुए पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया, जिसके इवज़ उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया। वो 1982 बैच के IAS ऑफिसर बने और CBI के साथ उसके तर्जुमान, साथ ही उस वक्त के सदर जमहूरिया हिंद APJ अब्दुल कलाम के प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर तवील अरसे तक अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। बाद अज़ां उन्होंने जामिया हमदर्द रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। अगर हम एहसन खान की शख्सियत पर नज़र डालेंगे तो हमें लगेगा कि दाइयाना फ़हम फ़रासत, तदब्बुर व तफक्कुर और मुनफरिद लब व लहजे के एतबार से उन्हें सबसे अलग और मुमताज़ होने का शर्फ हासिल है। उनकी सेमावी शख्सियत ने सिर्फ हमारे देश हिंदुस्तान ही को मुतासिर नहीं किया, बल्कि उनकी खिदमत के चश्मे साफ़ी से सैराबी करने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। वो जहाँ जिस महफिल में जाते सबकी नज़रों के मरकज़ बन जाते। उनकी गुफ्तगू में वो बांकपन था कि संग दिल भी मोम हो जाए। उनकी खिताबत में महज औसाफ खिताबत की जलवा आराई ही नहीं, बल्कि दिल के पाकीज़ा जज्बात की अक्कासी भी होती। हमारी दुनिया तक़लीद की दुनिया है। हम में से हर एक किसी न किसी की तक़लीद में ज़रूर कोशा हैं। दुनिया में बेशुमार ऐसी शख्सियतें हैं जिनकी तक़लीद की जाती है, की जा रही है। इन्हीं शख्सियात में एहसन खान का नाम भी आता है। 17 नवंबर 2024 को वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शोहरत, दौलत और मनफात ओहदों के पीछे भागने के बजाय गोशा नशीनी इख्तियार करके अपनी खुदादाद तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने में इस कदर मगन होते हैं कि दुनिया वालों को उनकी इल्मी, अदबी, सियासी और तहकीकी कामयाबियों का उस वक्त इल्म होता है जब ऐसे लोग दुनिया में नहीं रहते। ताहम उनकी याद में मशहूर और मारूफ सहाफ़ी कबीर सिद्दीकी ने एक इजलास मुनक़्क़द करते हुए उनकी खिदमत पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया, जिसमें शोरा के अलावा सहाफ़ी हज़रात ने अपनी अपनी दानिस्त के मुताबिक उनकी खिदमत को सराहा। आइए देखते हैं वो एहसन खान के बारे में क्या कह रहे हैं। मौजूद सामईन इकराम, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और साबिक़ सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम साहब के साबिक़ प्रेस सेक्रेटरी जनाब एहसन खान का इंतकाल पर आज हम अनमोल अली सिद्दीकी हाल में जमा हुए हैं ताकि एहसन खान को ताज़ियत पेश किया जा सके। एहसन खान का इंतकाल अवामी खिदमत और मीडिया ताल्लुक़ात के लिए एक दौर के ख़ात्मे का निशान है, जो अपने काम के लिए दयानत और लगन में मीरास छोड़ गया है। मैं जनाब एम ए वाजिद साहब, एडिटर पैगाम TV से ख्वाहिश करूँगा कि वो एहसन खान के बाबत अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। जनाब एहसन खादरी साहब, जिन्होंने कौम के लिए बहुत सी खिदमत अंजाम दी और बतौर सहाफ़ी उन्होंने उर्दू की तरक्की व तरवीज में नुमायाँ किरदार अदा किया। और भी बहुत से कारनामे उनके हैं जो लोगों तक अभी तक नहीं पहुँचे। और मैं चाहता हूँ कबीर साहब, उनकी ज़िंदगी और उनके गुज़रे हुए लम्हात आपने देखे हैं
اور اپنی زندہ سادہ آنکھوں سے دیکھے ہیں، تو آپ ایسا کیجئے کہ اس کی تحقیق کروائیے اور ان کے جو خدمات ہیں ان کو منظر عام پر لانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو نئے نئے صحافی آ رہے ہیں صحافت میں، ان کی حوصلہ افزائی بھی ان کے جو خیالات تھے اس سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں جو پرانے لوگ گزرے ہیں، یسم خان ہیں، حالانکہ مختصر طور پر میں یہ جانتا ہوں کہ وہ دوردرشن سے اور PIB سے ان کا تعلق رہا، انہوں نے وہاں کئی طرح کی خدمات انجام دی، لیکن اس کے علاوہ وہ مختلف شعبہ حیات میں انہوں نے بہت سے کام کیے جو میں نہیں جانتا۔ ایمانداری سے کہتا ہوں کہ مجھے اس سے واقفیت نہیں ہے، لیکن میں کبیر صاحب سے یہ اپیل کروں گا، یہ خواہش کروں گا کہ آپ ہم جیسے صحافیوں کے لیے ان کی خدمات کو منظر عام پر لانے کے لیے ایک کتاب ترتیب دیجئے، یا پھر آپ ان کی زندگی کے متعلق ہمیں بتائیے تاکہ ہم اپنے چینل میں اسے جگہ دیں اور انہیں اصل میں خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ یہی ہمارا ان کے لیے خراج عقیدت ہو سکتا ہے۔ میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بات سنی، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے کہا کہ یسم خان صاحب ایک قابل احترام شخصیت تھی، مسٹر خان کا ایک شاندار کیریئر تھا، وہ کئی اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں، اور آپ نے کبیر صدیقی صاحب سے خواہش کی کہ ان کے کارناموں کو، ان کے حیات کے جو کارنامے رہے ہیں اسے کتابی شکل دی جائے۔ انشاءاللہ کبیر صدیقی صاحب اس پر سنجیدگی سے غور کریں گے۔ جناب کبیر صدیقی صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ اپنے صدارتی تقریر فرمائے۔ جناب کبیر صدیقی صاحب، صدر عالمی اردو فاؤنڈیشن۔ صلاح الدین نیّر صاحب اور احمد مکیش صاحب اور عثمان رشید صاحب، صدر اردو جرنلسٹ ایسوسیشن، جناب مقبول احمد صاحب اور اسماعیل صاحب، خلیل احمد صاحب اور علی رضا صاحب ہمارے سرپرست بزرگ، اور واجد صاحب میرے دوست، بہت میرے ساتھی، پیغام ٹی وی کے ایڈیٹر ان چیف، اور حضرات، آج کی جو نشست ہے، جو پروگرام ہے، یہ جناب یسم خان شہزاد محمد خان صاحب کی یاد میں منایا جا رہا ہے۔ ان کے یہ تعزیتی نشست۔ یسم خان صاحب کھرجا کے رہنے والے تھے، لیکن پھر وہ علی گڑھ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد دلی میں قیام کرے وہ، اور میں ان کو تقریباً 20 سال سے زائد ان سے واقف ہوں اور ان سے ملاقات رہی ہے میری۔ اور خان صاحب کا پہلا تقرر PIB میں ہوا، اور وہاں وہ اسپوکس پرسن بنے، اور اس کے بعد وہ صدر جمہوریہ جناب APJ ابوالکلام صاحب کے وہ میڈیا ایڈوائزر رہے، 5 سال ان کے ساتھ کام کیا۔ انہوں نے کافی صدر جمہوریہ کو کافی چیزوں پہ، خاص طور پر مائنارٹیز کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے ان کو اپنی مشورے دیتے رہے۔ اور جیسے کہ رمضان میں افطار پارٹی کا ایک چلن تھا راشٹرپتی بھون میں، جب APJ ابوالکلام صاحب آئے تو انہوں نے خان صاحب سے پوچھا کہ بھئی یہ راشٹرپتی بھون میں ہر بار یہ رمضان میں افطار پارٹی دی جاتی ہے، تو آپ کا کیا مشورہ، اس کو دوبارہ کیسے کیا جائے، جاری رکھا جائے؟ تو خان صاحب نے مشورہ دیا، اگر یہ یتیم بچوں کے لیے اور جو غریب غربا ہیں مسلمان جن کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں صاحب، اگر یہ پورا بجٹ ان غریبوں میں بانٹا جائے یا ان کو دیا جائے اور ان کے لیے کچھ کیا جائے آپ کے اس فنڈ سے، تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو APJ ابوالکلام صاحب اپنی 1 ماہ کی سیلری، تنخواہ، اور جو بجٹ سرکار نے ان کو دیا تھا رمضان میں افطار کی دعوت کرنے کا، وہ سارا خرچ، وہ سارا پیسہ غریبوں میں تقسیم کیا گیا، غربا میں تقسیم کیا گیا، یتیم خانوں میں تقسیم کیا گیا، نہ صرف دلی کے بلکہ پورے آل اوور انڈیا کے۔ انہوں نے جہاں جہاں یہ غریب بچے ہیں، جو مسلمان ادارے ہیں، ان سب میں تقسیم کیا گیا۔ تو تقریباً 5 سال جب کلام صاحب رہے تو ہر سال اسی طرح سے وہ ساری چیزیں ہوتی رہی۔ پھر خان صاحب دوردرشن
نیوز کے ڈائریکٹر جنرل بنے اور نیوز میں وہ کم سے کم 5 سال وہاں رہے، اور میرا اتفاق ہوا، وہاں ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر دوبارہ میں مولانا آزاد پہ ڈاکومنٹری بنا رہا تھا، مولانا آزاد یونیورسٹی کے لیے، تو خان صاحب کی تعاون سے وہ فلم مکمل ہوئی۔ خان صاحب نے نیوز سیکشن کا ان کا جو آرکائیو ہے ڈی ڈی نیوز کے، اس آرکائیو میں انہوں نے خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ ان کو ساری سہولتیں فراہم کی جائے اس فلم کے لیے۔ مجھے مولانا آزاد کی وہ تاریخی تقریریں اور کچھ کلپس، ویڈیو کلپس انہوں نے فراہم کرائی، اور میں ان کا بہت شکر گزار رہا۔ اور پھر وہ رجسٹرار آف نیوز پیپر بنے، ڈائریکٹر جنرل آل انڈیا کے۔ تو پھر حیدرآباد وہ تشریف لائے، ان کو یہاں حیدرآباد میں مدعو کیا ہمارے عثمان رشید صاحب اور اسماعیل صاحب نے، ان کے دونوں جلسوں کو انہوں نے مخاطب کیا۔ اور پھر سید بخار الدین صاحب مرحوم اپنے ایڈیٹر رہنما دکن، انہوں نے ان کے اعزاز میں کھانے کی دعوت کی، ڈنر کیا، اور ان کو کچھ ایوارڈ بھی دیے، میمنٹو دیا انڈور اپ کا بخار صاحب نے، بخار الدین صاحب نے۔ اور کافی وہ ہماری دعوت پہ وہ آئے اور یہاں رہے 3 دن۔ اور پھر اب جب ان کا آخری وقت، وہ اسلامک سینٹر، انڈیا اسلامک سینٹر کے وائس پریزیڈنٹ رہے۔ پھر اس کے بعد وہ ہمدرد ایجوکیشن اکیڈمی، آئی ایس اکیڈمی کے وہ پھر صدر بنے، چیئرمین رہے، اب آخری ان کا جو عہدہ تھا۔ اور وہ کافی عرصے سے علیل تھے، ہاسپٹل میکس ہاسپٹل میں شریک تھے، اور میرا اتفاق ہوا 1-2 بار ان کے افراد خاندان سے بات کرنے کا، فون پہ بات ہوئی، لیکن میں جا نہیں سکا کیونکہ وہاں آئی سی یو میں رہے وہ، اور کافی عرصہ ان سے کوئی ملاقات کے لیے اجازت نہیں تھی، ڈاکٹروں نے منع کر رکھا تھا۔ خیر، بہرحال سب کو ایک دن جانا ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ بہت نیک اور شریف انسان تھے، شریف النفس آدمی تھے، اور ہم کو ہمیشہ وہ یاد رہیں گے۔ اور ہم سب کی دعا ہے کہ ان کے خاندانی افراد کو صبر و تحمل عطا کرے۔ اور میں چاہوں گا کہ جناب احمد مقیس صاحب سے کہ وہ اظہار تشکر فرمائیں۔ ہمارے درمیان صدر اردو جرنلسٹ ایسوسیشن سید عثمان رشید صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان سے خواہش کروں گا کہ وہ ایس ایم خان کے بابت اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ کبیر صاحب سے ایس ایم خان کی بہت اچھی ملاقات اور اچھے دوستانہ تعلقات تھے، وہ ہم کو بھی معلوم ہے، ہم بھی دلی جاتے آتے تھے۔ تو ہمارے ایس ایم خان صاحب بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، ابو کلام آزاد کے جو ابو کلام جے پی ابو کلام کے جو سیکرٹری بولے۔ اس سے اور ایک بات یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کے جو نیوز پیپر ہے اس کے انہوں رجسٹرار رہ چکے ہیں۔ جتنے بھی آپ تقاریب آئندہ منعقد کرنا چاہتے ہیں، آپ کے والد کے نام یا اپنی تنظیم کے نام سے، حیدرآبادیوں کا اہمیت دیجیے۔ اس واسطے حیدرآبادیوں نے بعض شمالی ہند کے لوگوں کی وجہ سے بہت نقصان اٹھایا ہے، آج بھی ہو رہے ہیں۔ یہ ایک شاعر ہے ہمارے، حیرت کریں گے آپ، وہ ہے شمالی ہند کے، مرحوم ہوئے، اللہ ان کو جنت نصیب۔ انہوں نے کہا، میں بلند شہر سے آیا ہوں، میں بلند شہر سے، ایک شہر ہے، میں بلند سے آیا ہوں میچ نگر۔ حیرت کی بات ہے، ایک شمالی ہند کا شخص کو جنوبی ہند کہنا چاہیے، لیکن حیدرآباد کو نیچ نگر کہتا، جبکہ ان کے باپ جب حیدرآباد آ گئے، بیدر میں کانسٹیبل تھے، چڈی پہنتے تھے، وہ آدھی نکر پہنتے تھے، بعد میں ان کو پوزیشن میں، ان کے صاحبزادے کو نوکری مل گئی، پوزیشن بن گئے، ادبی حیثیت تھے، وہ الگ بات ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں کہ باہر کے لوگ ہمارے پاس جو مسلط ہیں، آپ ان کے بارے میں بھی غور کیجئے۔ ہم انکار نہیں کر سکتے، باہر کی شخصیت اہمیت ہے ہمارے پاس۔ ہم جو حیدرآبادی ہیں، اب ادارہ ڈاکٹر صاحب نے قائم کیا، کیوں قائم کیا؟ اس کی بنیادی پالیسی یہ ہے کہ یو پی کے کچھ لوگ، بہت سارے شمالی ان کے، وہ ہم پر مسلط ہونا چاہ رہے تھے، دکنیوں پر۔ انہوں نے ادارہ ادبیات اردو قائم کیا، اور اس میں اس دور کے تمام اہم شخصیتوں کو، اس میں غیر مسلم جان کی پرشاد ہیں، اور بھی بہت سارے قسم کے لوگوں کو انہوں نے شامل کیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم ادبی تقاریب ضرور منعقد کریں،
لیکن ہم اپنی مٹی کا خرچ چکانا چاہیے۔ آج احسن قادری صاحب کے تعزیتی جلسے کے سلسلے میں جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ عالی جناب کبیر صدیقی صاحب نہ صرف زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی اس طریقہ کار کو انہوں نے اپنے والد صاحب علی صدیقی صاحب سے یہ ہنر سیکھا ہے۔ آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ملتمس ہوں الیاس اسماعیل سے کہ وہ اپنے تعزیتی تقریر فرمائیں۔ جناب الیاس اسماعیل۔ السلام علیکم، میرا نام الیاس ہے۔ 2016 میں جب ہمارے والد صاحب APJ عبدالکلام کی فرسٹ ڈیتھ اینیورسری منائے تھے، جب ان کو SM خان صاحب کو حیدرآباد مدعو کیا کہ آپ اس میں شرکت کریں، اور انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور حیدرآباد آئے، اور انہوں نے اپنے کوئی بہنوئی کے پاس ادھر مہدی پٹنم پہ رہتے ان کے پاس رکے تھے، اور کافی اچھا بڑا پروگرام ہوا تھا۔ اس کے بعد کافی اچھے قریبی ہو گئے تھے ہمارے والد صاحب کے SM خان صاحب کے ساتھ، تو دلی اکثر آنا جانا ہوتا تھا۔ اسی سلسلے میں ایک بار جب ان کا ریٹائرمنٹ تھا تو انہوں نے کال کیا کہ میرا ریٹائرمنٹ کچھ جون میں ہے ایسا، تو ملاقات کرنے کے لیے میرے والد صاحب بھی دلی گئے۔ جب دلی سے ملاقات کر کے جب حیدرآباد آ رہے تھے تو اتفاق سے ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا دلی سے حیدرآباد پہنچنے کے بعد۔ گزارے ہوئے لمحات کو پیش کرتے ہوئے اظہار تعزیت کیا ہے۔ اب آئیے میں سینئر صحافی مدیر خوشبو کا سفر صلاح الدین نیّر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ SM خان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اردو معاشرے کے مہذب شخصیتوں کے نام چند الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، اپنی بات کہنا چاہوں گا۔ جس محترم شخصیت کے سلسلے میں تعزیتی تقریب منعقد کی گئی ہے، اس کے لیے کبیر صدیقی صاحب قابل تعریف ہیں، قابل تحسین ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا پہلے ہم اپنی زمین کی بات کریں۔ باہر کے شخصیتوں کو ہم ضرور اہمیت دیں، اس واسطے کہ وہ تمام اردو والے دنیا میں جہاں کہیں رہتے ہیں سب ہماری برادری ہے، لیکن ہم چونکہ دکنی لوگ ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زمین کی پہلی قدر کریں۔ میں کبیر صدیقی صاحب سے خواہش کروں گا کہ آپ کے والد محترم علی صدیقی صاحب نے جا رہے کہ جو زبان و ادب کے لیے مشاعروں کے حوالے سے جو معیاری کام کیا ہے، ساری دنیا میں مشاعروں کی تشہیر کروائیے، ان کے بارے میں بھی اب غور کیجیے، ان کے بارے میں بھی جلسہ ہونا جانے چاہیے۔ والے ہیں وہ تمام حضرات جو بھی یہاں تشریف لائے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے اردل عزیز لطیف الدین لطیف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بہت دور سے، صلاح الدین ویر صاحب نوجوان شاعر، میں تو نوجوان شاعر کہتا ہوں کہ ابھی بھی بہت ہی نوجوان ہی ہو، اور میرے سے زیادہ جوانی رکھتے ہیں، میں تو پھر بھی سلو ہوں ان کے سامنے، وہ یہاں بہت تیز چلتے ہیں، بہت جو ہے نا کام کرتے ہیں، تو میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ ہر 2 دن کو 1 دن کو فون کرتے ہیں، میرے سے کیفیت لیتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں، یہ بڑا پن ہے ان کا، صلاح الدین نیّر صاحب کا۔ کیسے ہم کیس تم کیسے ہی کیا ہے، بہت دن سے فون نہیں آیا تمہارا بولے، تو میں آپ لوگوں کا تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں،